खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो आज पहली पाक शराकत हासिल करेंगे। आज तारुफ में आपने सुना कि आज हम साल के दौरान 21वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। पिछले कई इतवारों से हम मसीही ईमान की खसूसियात पर गौर व खौज़ कर रहे हैं कि जब हम अपने इस मसीही ईमान के अंदर मजबूत रहते हैं, अपने ईमान को तक़वियत देते रहते हैं, अपने ईमान को तरोताज़ा रखते हैं और ठोस और मजबूत ईमान के साथ खुदावंद के पास आते हैं तो खुदावंद हमें अपनी बरक़ात से नवाजता है। पिछले इतवार आपको याद होगा कि वो औरत जो खुदावंद के पास आई और खुदावंद ने कहा कि बच्चों की रोटी पिल्लों को नहीं डालते, तो उसने कहा क्या खुदावंद ये सच है कि पिल्ले भी उसी मेज़ से गिरने वाले टुकड़ों से पलते हैं? तो खुदावंद ने कहा कि ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, तेरा ईमान बड़ा है। आज भी हम एक शख्स के ईमान की मजबूती को देखते हैं और खुदावंद उसे बहुत बहुत बड़ी बरकत देते हैं। इससे पहले कि हम तलावतों की तरफ जाएं, आज मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जिन्होंने मेहनत करके बुनियादी मसीही तालीम हासिल करके खूबसूरत साक्रमेंट, कल उन्होंने इतराफ़ का साक्रमेंट हासिल किया और आज वो पाक शराकत, पाक यूखरिस्त को हासिल करेंगे। ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत दिन होता है जब पहली दफ़ा हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में उतारते हैं और अपनी रूह को तक़वियत देते हैं यीशु के पाक बदन और खून के ज़रिए। ये साक्रमेंट बहुत बड़ा साक्रमेंट है, बहुत खूबसूरत साक्रमेंट है और इन बच्चों के लिए और हर उस इंसान के लिए जो पहली दफ़ा इस साक्रमेंट को हासिल करता है, वो खुश नसीब होता है, वो खुदा से मेल करता है, वो खुदा से हाथ मिलाता है, खुद अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हजूर पेश करता है और खुदा उसकी ज़िंदगी में आता है। तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। आज हमारे पैरिश के लिए, आज इस चर्च के लिए, आज हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज 85 लोग, 84 बच्चे जो हैं, 85 बच्चे आज पहली दफ़ा पाक शराकत हासिल करेंगे। तो इन बच्चों के लिए, इनके वालिदैन के लिए ज़ोरदार तालियों से इनको मुबारकबाद देते हैं। आज एक और बेटी के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इर्शा पॉल के लिए, जिसने ए लेवल के अंदर सारे ए पॉजिटिव ए लिए हैं, प्लस ए लिए हैं। तो आज उसके लिए भी हम तालियां बजाते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा खुदा ने उसे नवाजा है कामयाबी से। तो हमारे बच्चे जो हैं अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इस दफ़ा हमारे क्रिश्चियन बच्चों ने मैट्रिक के इम्तहान में बड़े खूबसूरत नंबर लिए हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है और हमें खुशी होती है जब हमारे बच्चे इस तरह की कामयाबियां हासिल करते हैं। ये ना सिर्फ ख़ानदान के लिए बल्कि पूरी कलीसिया के लिए खुशी की बात है और आज हम भी इन सारे बच्चों की खुशियों में शामिल होते हैं।
آج میں خصوصی طور پر برادر جواد، برادر برائن اور برادر ساحل، اپنے تمام مناد صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ان بچوں کی تیاری میں انتھک محنت کی اور بہت عرق ریزی کے ساتھ ان سب کو سکھایا تاکہ وہ آج کے دن پہلی پاک شراکت حاصل کریں۔ اس کے ساتھ جتنے لوگ بھی ان کے ساتھ معاون رہے، جتنے لوگوں نے ان بچوں کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ ڈالا، ان سب کو بھی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت آپ نے اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے سنی ہے۔ میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ اشعیاء نبی ایک بہت بڑا نبی ہے، بہت قدآور شخصیت ہے، بہت ہی الہامی باتیں، رویا کی باتیں، خدائی باتیں ہمیشہ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو آج کی تلاوتوں کے اندر بھی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے آپ نے سنی ہے۔ آج اس تلاوت کے اندر 2 دفعہ چابیوں کی بات کی گئی ہے، کنجیوں کی بات کی گئی ہے کہ میں تیرے کاندھے پر وہ چابی رکھوں گا، داؤد کے تخت کی چابی، داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، اور وہ کھولے گا تو کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا تو کوئی نہ کھولے گا۔ آج کی اس تلاوت کے اندر یہ بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے، چابی کی، کنجی کی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چابی اختیار کا نشان ہے۔ چابی جو ہے یا چابیاں کسی کو دینا، آپ ہمیشہ اپنے گھر کی، اپنے سیف کی، اپنے الماری کی، جس میں بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، آپ اس شخص کو دیتے ہیں جس پر آپ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی کو چابی ایسے ہی نہیں دے دیتا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بڑا اختیار، کہ جس کو بھی گھر کی چابی دینی ہے وہ مالک ہے، وہ اختیار رکھتا ہے کہ جب چاہے اسے بند کرے، جب چاہے اسے کھولے۔ آج اشعیاء نبی اس بات کا اظہار کر رہا ہے، اور یقین بن حلقائی کو وہ خدا کے گھر کی، داؤد کے گھر کی چابی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب وہ کھولے گا تو کوئی بند نہیں کر سکے گا، اور جب وہ بند کرے گا تو کوئی کھول نہیں سکے گا۔ آج کی دوسری تلاوت کے اندر جو رومیوں کے خط میں، پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ خداوند یسوع المسیح کی وجہ سے ہے، خداوند یسوع المسیح میں ہے، اور خداوند یسوع المسیح میں ہی ان کا وجود قائم اور دائم ہے۔ اے بھائیو، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کس قدر عمیق ہے، اس کی قضائیں کیا ہی بعید الادراک ہیں، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ کس نے خداوند کی عقل کو جانا ہے، یا کون اس کا مشیر ہوا ہے، یا کس نے پہلے اسے دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی سے اور اسی کے سبب سے اور اسی کے لیے سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں اور اسی کی تمجید ہوتی ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا مرکز اور محور جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہے۔
ہم سب جو ذی شعور ہیں، ذی روح ہیں، انسان ہیں، خدا نہ صرف ساری چیزوں کا جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، بلکہ سارے انسانی گھرانے کا بھی وہ مرکز اور محور ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہی ہم زندگی حاصل کرتے ہیں، اسی کے وسیلے سے ہی ہماری بقا کی ضمانت ملتی ہے، اسی کے وسیلے سے ہی ہم معافی حاصل کرتے ہیں، اسی کے وسیلے سے ہی ہم نجات حاصل کرتے ہیں، اور اسی کے وسیلے سے ہی ہمیں مخلصی نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پالوس آج ہمیں یہ یاد کروانا چاہتا ہے، باور کروانا چاہتا ہے کہ یسوع ہی ہماری زندگیوں کا خالق اور مالک اور رازق اور رہنما اور منجی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کے لائق نہیں ہیں، وہی ہماری زندگیوں کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ آج کی پاک انجیل اور آج کی پہلی تلاوت میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ جس طرح اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے آپ نے کنجیوں کی بات سنی ہے، چابیوں کی بات سنی ہے، آج کی پاک انجیل جو مقدس متی کی معرفت آپ نے سنی ہے، اس میں بھی چابیوں کا ذکر ہے۔ خداوند اپنے شاگردوں سے یہ پوچھتے ہیں کیسریا فلپی کے علاقے میں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب کوئی اچھا استاد اپنے شاگردوں سے کچھ بات الگوانا چاہتا ہے یا بہتر جواب چاہتا ہے، تو پہلے وہ سطحی سے سوال کرتا ہے، ان کو مینٹلی پرپیئر کرتا ہے اس اگلے سوال کے لیے، دراصل جو اس نے پوچھنا ہوتا ہے۔ آج اسی طرح خداوند یسوع المسیح ایک اچھے استاد کی طرح پہلے ایک جرنل سا سوال کرتے ہیں کہ سارے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ شاگرد جواب دیتے ہیں کہ اے خداوند، بعض تجھے یوحنا اصطباغی کہتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی پھر سے زندہ ہو گیا ہے، پھر سے آ گیا ہے اور وہ منادی کر رہا ہے۔ بعض الیاس اور بعض ارمیا۔ یوحنا اصطباغی کیوں کہا گیا ہے؟ یوحنا اصطباغی اس لیے کہ وہ خداوند کی راہ کو تیار کرنے کے لیے آیا تھا، لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آیا تھا، لوگوں کو تیاری کروانے کے لیے آیا تھا کہ میرے بعد جو آنے والا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے، وہ مجھ سے اعلیٰ ہے، وہ مجھ سے عرفہ ہے، اس کی ہستی، اس کی پاک ذات بہت بڑی ذات ہے، اور میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ الیاس کا نام، الیاس اور یسوع کے درمیان بہت ساری مشابہت اور مطابقت پائی جاتی ہے۔ الیاس نے اس دھرتی پر بہت بڑے معجزے کیے ہیں، اور اس کی اور یسوع کی ذات کے اندر معجزوں کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے بہت ساری مطابقت پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے پرانے عہد نامے میں اگر یہودی لوگ موسیٰ کے بعد اگر کسی شخص کو مانتے، اس شخص کا نام لیتے، اس شخص کی بات کرتے ہیں، تو وہ الیاس نبی ہے۔ پرانے عہد نامے کی بہت بڑی شخصیت ہے، جس کے کام، جس کے معجزے، جس کی باتیں یسوع کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ یسوع کے آنے سے پہلے
الیاس کا آنا بہت ضروری ہے، وہ آئے گا تو پھر یسوع آئے گا۔ تو اس لیے آج بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ الیاس کو بھیجے گا اور اس کے بعد خداوند کی آمد ہوگی۔ ارمیا نبی کو کیوں کہا گیا؟ ارمیا کو اس لیے کہا گیا کہ جتنے دکھ ارمیا نے برداشت کیے ہیں، ایک نبی ہوتے ہوئے، ایک اچھا انسان ہوتے ہوئے، ایک مقدس ہوتے ہوئے، اور اس نے اپنی زندگی کے اندر بے شمار دکھ سہے ہیں، اور یسوع کی طرح وہ دکھوں کے اندر بھی وفادار رہا ہے۔ تو یہ 3 بڑے نام آج لیے گئے ہیں۔ یوحنا اصطباغی کا نام لیا گیا ہے، الیاس کا نام لیا گیا ہے، اور پھر ارمیا کا نام لیا گیا ہے۔ تو مختصراً میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نام بہت اہم نام ہے، بہت اہمیت والے نام ہیں، بہت قداور شخصیات ہیں، اور ان کا خداوند کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی مشابہت، کوئی نہ کوئی مطابقت پائی جاتی ہے۔ اب خداوند یسوع المسیح اصل سوال کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس کہتے ہیں، بعض ارمیا کہتے ہیں، اور انبیاء میں سے کوئی۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال کہ میں تمہارے ساتھ اتنی دیر سے ہوں، میں نے آپ کی تربیت کی ہے، میں نے آپ کو سکھایا ہے، آپ نے مجھے دیکھا ہے، میری منادی، میری بشارت، میری رسالت میں آپ میرے ساتھ رہے ہیں، اور آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ آپ میرے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے آپ کی زندگی کے اندر؟ تو فوراً ہمیشہ کی طرح شمعون پطرس، جو بہت زیادہ بولڈ تھا، جو بہت زیادہ بڑبولا تھا، جو بہت زیادہ سمجھتا تھا کہ میں ایک لیڈر ہوں، اور وہ ہمیشہ تمام شاگردوں سے پہلے، چاہے اس کا جواب غلط ہوتا تھا، صحیح ہوتا تھا، وہ سب سے پہلے جواب دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا، زندہ خدا کا۔ ہالیلویا۔ شمعون پطرس نے کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ اور یہ جواب بہت، بلکہ 100+ صحیح جواب تھا۔ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت گہری بات ہے، ایمان کے عروج ہے، اور یہ بات انسانی عقل میں نہیں آ سکتی، میرے باپ نے تیرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، اور تو مبارک ہے کہ تو مجھ پر ایمان لایا ہے۔ آج اس ایمان کا تو نے اقرار کیا ہے، اقرار مسیح، کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ آج بھی بہت سارے دوسرے لوگ اس بیٹے پر بہت پریشان ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی، وہ کبھی بھی اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ ہم مسیحی جو ہیں وہ کیوں خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کیونکہ سوچ کے اندر فرق ہے۔ ان کی سوچ جسمانی سوچ ہے، تو جب بیٹے کی بات ہوتی ہے تو وہ جسم کے لحاظ سے سوچتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ روح کے لحاظ سے سوچتے ہیں۔ ہماری
سوچ روحانی ہے، پاکیزہ ہے، اور ان کی سوچ جسمانی سوچ ہے، اور اس لیے آج بھی وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا کیسے ہے۔ تو آج شمعون پطرس اقرار مسیحا کرتا ہے، اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، اور خداوند فرماتے ہیں، اس نے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا، یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا۔ یہ ہے آج کی پہلی تلاوت کے اندر اور آج کی پاک انجیل کے اندر خوبصورت مشابہت۔ وہاں پر ایک چابی کی بات کی گئی ہے کہ میں تجھے داؤد کے گھر کی چابی دوں گا، اور کوئی جب تو باندھے گا تو کوئی کھول نہیں سکے گا، جب تو کھولے گا تو کوئی بند نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہاں پر چابیوں کا ذکر ہے۔ ایک بنچ ہوتا ہے نا چابیوں کا، تو گھر کے سارے تالے انہی سے کھلتے ہیں، اور وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو خدا کی بادشاہی کی تمام کنجیاں پطرس کو مل رہی ہیں اقرار مسیحا کے وسیلے سے۔ تو کیفا ہے، کیفا کا مطلب ہے چٹان، پتھر، مضبوط، اور یسوع نے کہا کہ میں اپنی کلیسیا تجھ پر بناؤں گا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پاک ماں کیتھولک کلیسیا یسوع کی کلیسیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں اپنی کلیسیا اس پتھر پر بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ آج دنیا کے اندر بے شمار مشنیں کام کر رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور سب کی وکٹم جو ہے وہ کیتھولک کلیسیا ہے۔ سب کیتھولک لوگوں پر وار کرتے ہیں، توڑتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ادھر آ جاؤ، ادھر چلے جاؤ، آپ اندھیرے میں ہیں، آپ بت پرستی کرتے ہیں، ادھر روشنی ہے، ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج تک اس کلیسیا کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ آج بھی آپ کے یوحنا آباد پیرش میں بے شمار چرچز ہیں، ہر گلی میں 4-4 5-5 چرچز ہیں، لیکن اس جیسی تعداد آپ کہیں نہیں دیکھ سکتے۔ رینیول سینٹر میں چلے جائیں، آپ بھرا نظر آئے گا۔ آپ یوحنا آباد 2 میں چلے جائیں، لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر آتے ہیں۔ خالق نگر میں چلے جائیں، آپ کو بڑی تعداد میں لوگ ملیں گے۔ آپ ایف بلاک میں چلے جائیں، آپ کو بڑی تعداد میں لوگ ملیں گے۔ آپ جی بلاک میں چلے جائیں، اسی طرح لوگ جو ہیں اب اس حقیقت کو جان چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ کلیسیا یسوع کی کلیسیا ہے، اور جب یسوع کہتا ہے کہ عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے، تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتا۔ یسوع ہمارا رہنما ہے، یسوع اس کلیسیا کا محافظ ہے، یسوع نے یہ خود کلیسیا بنائی ہے۔ باقی ساری کلیسیا انسانوں کے نام پر ہیں۔ جو بھی کلیسیا کو قائم کرتا ہے وہ کہتا ہے میں
اس کا فاؤنڈر ہوں، میں اس کا بانی ہوں، اور وہ انسان ہیں۔ لیکن یہاں پر یسوع اس کلیسیا کا فاؤنڈر ہے، یسوع اس کلیسیا کا بانی ہے، یسوع نے یہ کلیسیا خود بنائی ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں۔ اختیار مل جائے، چابی مل جائے، کرسی مل جائے، ایک یو سی کا نمائندہ ہونے سے، ایم پی اے ہونے کے لیے، ایم این اے بننے کے لیے ہمیں اختیار ملے، ہمیں قوت ملے، ہمیں طاقت ملے، ہم سب سے آگے ہوں۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، لیکن یہاں پر انسانی بات نہیں ہے، یہ یسوع کی کلیسیا ہے، یسوع نے اسے قائم کیا ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ چاہے 4000 سے لے کر 8000 مشنیں بھی ہر روز کام کرتی ہیں، ہر روز لوگوں کو ورگ لگاتی ہیں، لیکن یہ کلیسیا یسوع کی کلیسیا ہے، اس نے قائم اور دائم رہنا ہے۔ آج خداوند یسوع المسیح مقدس پطرس سے کہتے ہیں کہ جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، جو تو زمین پر کھولے گا آسمان پر کھلا رہے گا۔ آج بھی ہم اس اور پطرس کے جانشینوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج بے شک ہمارے خلاف ہیں لوگ، ہمیں بہت ساری تانے ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کا ضرور اعتراف کرتے ہیں، کھل مکھلا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر ڈسپلن دیکھنا ہے، اگر نظم و نسق دیکھنا ہے، اگر کوئی ترتیب دیکھنی ہے، اگر کوئی نفاست دیکھنی ہے تو وہ کیتھولک کلیسیا کے اندر ہے۔ یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ رات کو اٹھے اور سویرے جڑی بائبل کھولی، جڑا حوالہ آگے آ گیا، اوہی پڑھ کے تے کام چلا لیا۔ ایسا نہیں ہے، ترتیب ہے، ایک زنجیر ہے، ایک نفاست ہے، ایک نظام ہے، اور یہی وہ نظام ہے جو یسوع نے بنایا ہے۔ اس پر عالم اسفل کے دروازے غالب نہیں آ سکتے۔ آج جتنے بھی پاپا اعظم پطرس کی گدی نشین بنتے ہیں، خدا کا پاک روح ان میں کام کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب وہ ایمانی لحاظ سے کوئی بات کرتے ہیں، ایمان کی تقویت کے لیے کوئی تحریر کرتے ہیں، تو وہ اس میں کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ جب کسی ملک میں جاتے ہیں اور بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر اعظم اس جگہ پر جا کر جھکتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جب لیو کی سرمنی ہو رہی تھی تو ٹرمپ جیسے لوگ عام لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہے خدا کی قدرت، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس در پر سب نے جھکنا ہے۔ ٹرمپ دنیا کا مالک ہے، دنیا کا وہ صدر ہے، دنیا کو ہلایا ہوا ہے، لیکن جب روم گیا تو وہاں پر عام لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ وہ در جو ہے وہ یسوع کا در ہے، وہ پطرس کا در ہے، وہ اس کے رسولوں کا در ہے، اور اسی طرح یہ لڑیاں چلتی ہیں، یہ زنجیریں چلتی ہیں، نظام کے اندر کوئی خلل نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی مشن نے کوئی مقدمہ کیا ہوا ہے، کبھی کوئی کسی عدالت میں جا رہا ہے کہ کبھی کوئی عدالت میں جا رہا ہے، کوئی سٹے آرڈر لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ نظام نہیں ہے۔ یہ ہم غلط مثالیں، غلط رویے لوگوں کو دیتے ہیں، ہم خدا کی باتوں کو نہیں مانتے، ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایتھے ہی رہنا ہے، آسان اگوں ساڈے بچے بھی ایتھے ہی رہیں گے۔ تو کیسی خدمت ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم لوگوں کو ایک کیسا نمونہ دے رہے ہیں کہ ہم جھگڑ رہے ہیں، ہم پوزیشنوں پر جھگڑ رہے ہیں، ہم بشپ بننے کی جھگڑ رہے ہیں، ہم کچھ بننے کے لیے جھگڑ رہے ہیں، تو یہ نظام نہیں ہے۔ پھر ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور لوگ ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مالٹا میں ایک دفعہ
ہمارے پوپ صاحب گئے تھے جان پال دوم، میں عقیدت کی بات کرنے لگا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ غلط ملت بولتے ہیں، تو ان چھوٹے سے تھوڑے سے لوگوں کے لیے کوئی بات نہیں ہے، ہم کبھی فکر نہیں کرتے، کیونکہ یہ کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ عالم اسفل کے دروازے اس کلیسیا پر غالب نہیں آ سکتے، چاہے جتنی مرضی توڑ پھوڑ کر لے۔ آج بہت سارے لوگ واپس آ رہے ہیں۔ ابھی میں پہلی پاک ماس کے بعد باہر گیا تو ایک بندہ کہہ رہا تھا، جی فادر جی میرا کارڈ بنائیں، میں اس مشن میں آنا چاہتا ہوں، میرا کارڈ ختم ہو چکا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، میں واپس آنا چاہ رہا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ اب حقیقت کو دیکھ کر پلٹ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، اس لیے کہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہی ایک بہتر زندگی ہے۔ میں پطرس رسول جو ہمارے ایمان میں ہماری امامت کرتا ہے، وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا رہنما ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے، اس کے بارے میں چند باتیں۔ روم کے اندر ایک بیزلیکا ہے، پطرس کا بیزلیکا کا، جو خوبصورت ترین عبادت گاہ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین عبادت گاہ۔ آپ جب اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ یقیناً اس وقت خدا کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں چھتوں کو، دیواروں کو دیکھ کر کہ کس حکمت سے اتنا خوبصورت شاہکار تعمیر کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اور اس کے اندر 50,000 لوگ ایک ہی دفعہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس پر صرف اور صرف پاپا اعظم ہی پاک ماس کی قربانی چڑھا سکتے ہیں۔ اور اس التار کے نیچے پطرس کی قبر ہے۔ پطرس کی قبر پہلے شہر سے باہر تھی، تو جب لوگ اس قبر پر جا کر دعائیں کرنے لگے، بہت ساری عقیدت بڑھ گئی، تو پھر انہوں نے سوچا کہ انہیں وہاں سے اٹھا کر ایک بہت بڑی اچھی عبادت گاہ میں رکھا گیا۔ تو جو التار ہے اس کے نیچے پطرس کی قبر ہے، اور ہزاروں لاکھوں انسان دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اس عبادت گاہ کو دیکھنے کے لیے اور پطرس کی عقیدت کے لیے، اور وہاں پر وہ گھٹنے ٹیک کر، دو زانو ہو کر رسولوں کا عقیدہ ضرور پڑھتے ہیں۔ جو ایمان پطرس نے ہمیں دیا، رسولوں نے دیا، اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ اور باہر اس بیزلیکا کے باہر کانسی کا ایک سٹیچو ہے مقدس پطرس کا۔ کانسی جو دنیا کے اندر مضبوط ترین دھات مانی جاتی ہے، بہت مضبوط دھات ہوتی ہے کانسی کی، تو کانسی کا وہ مجسمہ ہے، اور لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے پاؤں چوم چوم کر ختم کر دیے ہیں۔ اب پاؤں نظر ہی نہیں آتے کہ اس کے پاؤں ہیں، اتنی عقیدت اس شخص کے ساتھ جس کو خداوند یسوع المسیح نے اپنا جان نشین بنایا ہے۔ اگر آج کوئی چند لوگ، 100 سینکڑوں کے لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ وہاں پر جا کر عبادت کرتے ہیں اور بہت ساری برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پہلے مشنری جو جب آئے اس خطہ ارض کے اندر، تو انہوں نے بڑی خوبصورت روایات جو ہیں وہ قائم کی۔ 12 بجے جب 12 بجتے تھے تو ایک ہر چرچ سے بیل ہوتی تھی، اور اس بیل کو بجانے کا بھی ایک خوبصورت طریقہ کار تھا، اور ہر
मसीही मोमन, कैथलिक मसीही मोमन। मैं मरियम आबाद में 10 साल रहा, तो वहाँ पर ये खूबसूरत बात देखने में आई कि जब वो बेल बजती थी, जब वो घंटी एक ख़ास अंदाज के अंदर, और जितनी देर तक आप एंजलुस यानी फरिश्ते का सलाम घुटने टेक कर नहीं पढ़ते, उस वक्त तक वो बेल जारी रहती थी। तो वो कोई अगर खेतों में है, कोई स्कूल में है, कोई रास्ते में है, तो जब बेल की आवाज़ सुनते थे तो उसी वक्त घुटने हो जाते थे और खुदा का शुक्र अदा करते थे और फरिश्ते का सलाम पढ़ा जाता था। इसी रवायत को मद्देनज़र रखते हुए आज भी रोम के अंदर पूरे 12 बजे, जब रोम के अंदर 12 बजते हैं, तो दुनिया से आए हुए लोग, एक वसी मैदान है, तो वो 12 बजे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पापा आज़म जो हैं बालकनी में आते हैं और उनको बरकत देते हैं। फरिश्ते का सलाम पढ़ा जाता है और फिर पापा आज़म नमूदार होते हैं और उनकी एक झलक को देखने के लिए, उस पापाई ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए लोगों ने घुटने टेके होते हैं, चाहे वो धूप है, बारिश है, कुछ भी है। ऐसे लोग खामोशी से घुटनों पर दोजानू होते हैं। और जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो यकीनन आंखों से आंसू आ जाते हैं कि इतना रूहानी माहौल कि दुनिया के बेशुमार लोग, मुख्तलिफ ममालिक के लोग उस ब्लेसिंग को लेने के लिए, उस हस्ती की एक झलक को देखने के लिए ऐसे दोजानू होते हैं और उस ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए कई लोग आते हैं और खुदा की बरकत को हासिल करके वापस जाते हैं। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज इस सारे कलाम का मकसद यही है कि खुदा की बातों पर गौर व खौस करें। खुदा ने जो इख्तियार दिया है, जिसको इख्तियार मिलता है वही इख्तियार का हकदार होता है। वालिदैन, बाप जब अपने बेटे को इख्तियार दे देता है किसी बात का भी, तो फिर वही ज़िम्मेदार होता है। खुदा ने अपने बेटे को इख्तियार दिया है। पाक कलाम में लिखा है कि मैंने सारा इख्तियार बेटे को दे दिया है, जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। और यीशु ने अपना इख्तियार रसूलों को दिया और रसूलों ने ये इख्तियार बिशप साहबान को दिया, काहिनों को दिया, सिस्टर्स को दिया, मुनादों को दिया। और ये एक खूबसूरत जंजीर, एक खूबसूरत निज़ाम, एक खूबसूरत नज़्म व नक्श चल रहा है और ये चलता रहेगा। इसमें कभी आपको लड़ाई झगड़ा नज़र नहीं आएगा, इसमें कभी कोई बेज़ाब्तगी नज़र नहीं आएगी, इसमें कभी कोई ऐसी बात नज़र नहीं आएगी। हम सब इंसान हैं, कमज़ोर हैं, हमारे अंदर भी कमज़ोरियां हैं, लेकिन सिस्टम अगर देखना है तो वो कैथलिक सिस्टम जो है पायदार है, खूबसूरत है, उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आती। इंसान हैं, इंसान गलतियां करते हैं और उनको फिर सिस्टम के मुताबिक ही डील किया जाता है और फिर खुदा उस निज़ाम को चलाता रहता है, क्योंकि ये यस्सु का काम है कि आलम असफल के दरवाज़े इस पर गालिब नहीं आएंगे। खुदा आपके इस ईमान को, जिस ईमान के साथ आप इस खुदा के घर में आते हैं, उस ईमान को हमेशा तरोताज़ा रखे, आपके ईमान को मजबूत रखे और आप इसी ईमान में हमेशा कायम और दायम रहते हुए खुदावंद के कलाम की बातें अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाते रहें और खुदावंद आपको इसी ईमान के वसीले से बरक़ात से नवाजता रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।